प्रोग्राम बदे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सियासी तबले जंग बज गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। नून लीग ने अक्टूबर से सियासी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कारकुनों को नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिए गए। दूसरी जानिब बिलावल का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालिबा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें। मौलाना ने भी तैयारियां पकड़ ली। क्या नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे? वतन वापसी से कबल नून लीग लंदन में क्या सोच रही है, जानेंगे लंदन में मौजूद सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह साहब से, जो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी काबीना में तोसी। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद विफाकी वजीर मुकर्रर। कौसर अब्दुल्ला मलिक को भी काबीना में शामिल कर लिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल विफाकी हुकूमत में नवाज शरीफ के वफादारों की शमूलियत के पीछे असल प्लान क्या है। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर कानूनी जंग में फंस गए। कतरी शहजादे से सास के लिए लिया गया डायमंड सेट गले पड़ गया। बदनाम बिजनेसमैन से फायदे। पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड पर डॉलर्स की बरसात। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने माशकों और दीगर जराइम का पर्दाफाश कर दिया। सजा मिलने का इम्कान। तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से बराह रास्त मुर्तजा अली शाह साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुर्तजा साहब, इस वक्त जो बड़ी खबर है, अहम खबर है, आपने ही ब्रेक की है ये खबर, तो इस हवाले से बात करेंगे। शहबाज शरीफ ने फाइनल डेट अनाउंस की। अब इसको हम फाइनल समझे ना समझे, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में मुख्तलिफ डेट्स दी गई। इस दफा कहा गया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या समझे, फाइनल डेट है ये? अभी तक की तो बिल्कुल ये देखिए, इससे पहले जो मुख्तलिफ ये मंथ का जरूर जिक्र आया था कि उन्होंने कब पाकिस्तान आना है, और वो खबरें मैंने दी थी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा डेट इसकी अनाउंस की और ये काफ़ी कंसल्टेशन के बाद ये फैसला किया गया, ये डेट दी गई है। आपको याद होगा तकरीबन 3 वीक्स पहले मैंने खबर दी थी कि उनका प्लान बन रहा है मिड अक्टूबर का, और वो तकरीबन मोर और लेस मिड अक्टूबर की डेट ही बन रही है। और ये आज उसमें कल एक्चुअली ये फाइनलाइज हुआ है, और आज इसमें एक छोटी सी और मीटिंग भी हुई है। उसके दौरान फिर ये वहाँ जब ये फैसला हुआ, उसके बाद जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली डेट अब फाइनल है, जिसकी मैंने फिर शहबाज शरीफ को मैंने कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, उन्होंने तस्दीक की, और बाद में फिर आपने देखा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको एंडोर्स भी किया, उसको अनाउंस भी किया। और ख्वाजा आसिफ ने भी बाहर बात की है। और इस हवाले से जब शहबाज शरीफ ने बात की, नवाज शरीफ उनके नेक्स्ट उनके साथ खड़े थे। और ऑब्वियसली पहले भी जब शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया था कि वो अक्टूबर में जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनसे डेट लेने के बाद ही पाकिस्तान वापस जाऊंगा। तो अब शहबाज शरीफ अगले तकरीबन 1 हफ्ते में पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, जहाँ पे वो मरियम नवाज और पार्टी की दीगर जो लीडरशिप है उनके साथ मिलके जो वेलकम रिसेप्शन है उसके इंतजाम करेंगे। और डेट अभी तक आपको पता ही है, सियासत में भी चीज़ें, डेट्स, इवेंट्स बदलते रहते हैं। आज की डेट तक मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 21 की डेट ही है। अगले हफ्ते या 2-3 दिन में कुछ चीजें चेंज हो जाएं तो आप और मैं तो उस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, बट अभी तक की फाइनल डेट यही है। ठीक है मुर्तजा, व्हेन यू से कि कंसल्टेशन के साथ ये के बाद ये फैसला हुआ है, तो ये कंसल्टेशन नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान आपस में हुई है, जो लंदन में मीटिंग्स होती रही है, या इसमें पीडीएम से भी कुछ मुशावरत हुई है? देखिए, पीडीएम में इसमें खास तौर पे जो मौलाना फजलुर रहमान है उनसे और नवाज शरीफ का तो हमेशा उनका राब्ता रहता है, और पीपल्स पार्टी के भी बाद लोगों से भी है उनका। लेकिन जो खास तौर पे जो बलूचिस्तान के बाद लीडर्स हैं उनसे नवाज शरीफ का राब्ता, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं उनके साथ रहता है। फजलुर रहमान के साथ तो नवाज शरीफ का ट्रस्ट लेवल भी बहुत ज्यादा है, और उनको इस हवाले से राब्ता भी रहता है। और वो समझते हैं कि फजलुर रहमान ने उनके साथ हमेशा मुश्किल वक्त में उनको सपोर्ट भी किया। बाकी भी जो शाह अहमद नूरानी साहब की पार्टी है उन लोगों पर भी ऐसे भी उनका राब्ता था। लेकिन ये जो वापसी की डेट का है, एसेंशियली ये उन्होंने अपनी जो पार्टी के लोग हैं, और मैंने आज से तकरीबन महीना पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान से कुछ लोग आएंगे लंदन में, और उसमें मैंने बाद नाम भी दिए थे। तो मलिक अहमद खान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और क्लोज समझे जाते हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के। ख्वाजा आसिफ हैं, वो नवाज शरीफ के दोस्त भी हैं, और उनके साथ उनकी बड़ी फ्रैंकनेस भी है। तो इन सब के आने के बाद, लंदन पहुंचने के बाद, जहाँ पर ये उनकी आपस में गुफ्तगू हुई, पंडित से चौधरी तनवीर वो भी यहाँ पर मौजूद है पिछले काफी अरसे से। तो इस तरह से ये पिछले 2-3 दिनों में सिर्फ इस हवाले से बात थी कि डेट कौन सी चूज करनी है, फिर 21 का ये फैसला किया गया। जी अच्छा मुर्तजा साहब ने बड़ा इससे तफसील से सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपने सिर्फ 3 नाम बताए हैं कि जो पाकिस्तान से गए हैं, जिन लोगों ने फैसला किया है
اس میں اگین آف کورس شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے، ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ تھے یا یہی صرف 5-6 لوگ تھے جن کے آپ نام بتا رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ لوگ تو وہ ہیں جو لندن میں آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے اور وہ خاص طور پہ جو فیملی کے لوگ ہیں ان سے بھی ان کی بھی بات چیت شامل تھی، ان کو بھی پہلے اعتماد میں لیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو پورا پروسیس ہے اس میں ایک چیز کا مطلب انہوں نے خیال رکھا ہے سب نے کہ جو 16 سپٹمبر کی ڈیٹ ہے، جو آج سے 4 دن کے بعد، یعنی جس دن چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، اور کافی اس سے بھی پھر تھوڑا دور کر کے رکھی گئی ہے۔ اور یہ انیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ اگست میں یہ نواز شریف کی واپسی فائنل ہو چکی تھی، لیکن پھر پارٹی کے لوگوں نے ان کو، جس میں خواجہ آصف اور دیگر لوگ شامل تھے، مریم نواز بھی تھی، جنہوں نے مشورہ یہ دیا تھا نواز شریف کو کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کافی ایڈونچرس موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جس نیج پہ چل پڑے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا سو موٹو بھی دے سکتے ہیں، لہٰذا کسی خام خواہ کے ایک ایسی کنٹروورسی میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اسموتھ سیلنگ کا انتظار کیا جائے کہ ایٹ لیسٹ وہ راستے سے ہٹ جائیں۔ تو وہ تو ان کو اب چند گھنٹے ان کے باقی رہ گئے، اور آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ باہر اس میں خاص طور پہ خواجہ آصف نے ان پہ تنقید کی، نواز شریف نے ڈائریکٹلی بھی آج تنقید کی ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مختلف جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا ٹیک ہے، اور خاص طور پہ یہ کہ جو آڈیو کمیشن کے حوالے سے، تو نواز شریف نے تو خود کہا کہ ان کی جو ساس ہیں، جو مدر ان لا ہیں، وہ بلیک میلنگ کی وجہ ہیں، اور خواجہ آصف تو بہت اس سے بھی آگے گئے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان پلے تھیں، ان کی کنسیڈریشن تھیں سامنے، اور ان کو سامنے رکھتے ہی کلاسر صاحب جی آج اچھا جی مرتضیٰ، یہ بتائیے گا اب تک جو پاکستان میں یا چمگویاں ہو رہی تھیں کہ شاید الیکشن جو ہیں نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے، تو یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہاں پہ الیکشن ہونے ہیں تو نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا، ادروائز یہ کراؤڈ کو موبلائز نہیں کر سکیں گے، اگر ان کے شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مریم صاحب نے کوشش کر کے دیکھی تھی، اس میں لاسٹ ایئر جولائی الیکشن تھے ضمنی، وہ الیکشن ہار گئے تھے۔ سو نواز شریف صاحب کا آنا جو ہے نا، انہوں نے ٹرمپ کارڈ کے طور پر انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو اب کیا سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو پھر الیکشن اس ملک میں پھر اس کے فروری مارچ میں پھر پکے ہو رہے ہیں، ادروائز تو وہ نہ آتے، لوگ تو کہتے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر نواز شریف صاحب نہ آتے، وہ رسک تو نہ لیتے۔ سو اس سے سمجھا جائے کہ الیکشن پکے ہیں اب؟ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور یہ نواز شریف کی واپسی۔ اس میں میں آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ جو میری انفارمیشن ہے، جو نواز شریف صاحب سے میری یہاں پہ ریگولر ہماری ان سے بات چیت بھی، بعض آف دی ریکارڈ ہیں، بعض آن دی ریکارڈ باتیں، میں آپ کو ان کی بیسس پہ بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف کی جو واپسی ہے، ایک تو ابھی تک جو ان کی انفارمیشن ہے، جو جنرلی یہاں پہ جو انٹیلیجنس پہنچی ہے، وہ یہی ہے کہ جو ارلی نیکسٹ ایئر کی ڈیٹ ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے، ارلی نیکسٹ ایئر، اٹ کوڈ بی فیبرری، مارچ، آئی ڈونٹ نو، لیکن ارلی نیکسٹ ایئر کی گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے یا اگر پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، ریگارڈلیس نواز شریف کو مشورہ یہ تھا پارٹی کی طرف سے بھی، ان کی فیملی کی طرف سے بھی، کہ انہیں اب پاکستان جانا چاہیے، اور وہ خود بھی اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگست میں ہی وہ جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی کلیئر ایک اور وجہ بنی ہے جس کو وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں، اپنے خلاف، لیکن اس میں ان کو پاکستان انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات لاسر صاحب یہ کہ نواز شریف وہ جا رہے ہیں، وہ ایک یہ والا جو اگر کوئی ہائپ اپ جو ایک بیانیہ ہے وہ اس کو نگیٹ کریں گے، وہ یہ کلیئرلی بتانے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو میری اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ 2017 تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پلس وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب پاکستان کو درست جو پچھلے 5-6 سالوں میں ہو چکا ہے، اب پاکستان کو صحیح ٹریک پر ڈالنے کے لیے ان انٹرپٹڈ ایٹ لیسٹ کوئی بھی حکومت ہو، اس کو 8 سے 10 سال چاہیے، کوئی ایڈونچر اس میں نہ ہو۔ ادروائز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ اقتدار میں آئیں نہ آئیں، ان کی پارٹی یا وہ پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، پاکستان کی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ ان چیزوں کو ان کے انٹرویوز، اسپیچز اور بیانیے میں یہ چیز سامنے آئے گی۔ اچھا مرتضیٰ، آپ بہت اچھی وہاں سے ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں اور بڑی اچھی خبریں بریک کرتے ہیں وہاں سے۔ میں بھی، آپ نے باتیں کی ہیں نا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو مجھے یاد ہے 2006-07 میں بھی وہیں پہ تھا، لندن میں تھا، ارشد شریف ہمارے مرحوم وہ شہید دوست بھی تھے، ضیاء الدین صاحب بھی تھے، اور بھی صاحب ظاہر ہے اس میں یہ آپ کو یاد ہو اظہر جاوید تھے، اور بھی دوست تھے۔ ایگزیکٹلی میاں صاحب 2006-07 میں یہ گفتگو کرتے تھے سر کہ جناب کہ یہی ہم
ہم جا رہے ہیں انقلاب لانے جا رہے ہیں، اب دیکھیے گا کہ پاکستان کو ہم بدل دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے تو کوئی فل سٹاپ کامہ بھی نظر نہیں ہے اس میں چینج نظر آ رہا. تو میاں صاحب تو یہ ہر دور میں جب وہ بہر ہوتے ہیں تو اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان میں آتے ہیں اسی رنگ میں وہ رنگے جاتے ہیں. اس وقت کہتے تھے جو جناب مشرف کے قریبی ساتھی ہیں جنہوں نے ہاتھ بھی ملا ہے ہم ان کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے، اور جو ہی واپس ہے تو سب سے پہلا ٹکٹ انہوں نے زید حامد کو دیا تھا سیالکوٹ کے، جو ان کے بھائی تھے شاہد حامد صاحب کے، اور جو اس دن اور جنہوں نے 3 نومبر کے ایمرجنسی کا ڈرافٹ کیا تھا وہ وزیر قانون تھے. سو اس طرح کی باتیں تو میاں صاحب ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور آ کے انہوں نے تمام کے تمام مشرف کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ اپنے پاس بٹھا لی تھی، وزیر بنا دیے تھے. سو میاں صاحب کو اس دفعہ کیوں سیریس لیا جائے، یا وہ کیا ایسا نیا کریں گے جو ماضی میں نہیں کیا گیا ہے؟ اس میں گلاسا صاحب 2006-07 کی جب آپ رپورٹنگ کیا کرتے تھے میں تو آپ کو دیکھا کرتا تھا اور سوچتے تھے کہ ہم بھی رپورٹنگ کریں. سر آپ ہم سے آگے بڑھ گئے بھائی جان، آپ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے. نو یو آر ہیڈ آف اس. اللہ آپ کو مزید ترقی دے سر. مہربانی آپ کی. لیکن اس وقت سے اور اب تک پلاسا صاحب بہت ساری جو آبجیکٹو سچویشن ہے، گراؤنڈ سچویشن ہے، وہ چینج ہو چکی ہے. اس وقت آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم انقلاب لائیں گے. اب کی بار وہ کوئی انقلاب کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت جب بھی ہم نے کی اسٹیبل کیا ملک کو، ہمیں جوڈیشری نے نکال دیا، کانسپریسی ہوئی جوڈیشری اور دیگر ایلیمنٹس نے. تو اب کی بار وہ جو مشرف صاحب والے حالات ہیں، جو اس طرح کے ان کے مطلب جو لوگ تھے جو سامنے آئے تھے، وہ تو نہیں ہے ابھی. چونکہ ان کا جو آپ دیکھیے گا کہ جو مین ٹارگٹ ہے گوئنگ فارورڈ وہ جوڈیشری ہونی ہے، جس میں خاص طور پہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا اور وہ جو پاناما بینچز کی وہ جو سمجھتے ہیں کہ پاناما جو بینچ کے ججز تھے وہ آج کے حالات کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہیں. وہ یوز بھی ہوئے ہیں، انہیں یوٹیلائز بھی کیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کو فرنٹ پہ رکھ کے ان کو ہٹایا گیا. مرتضی ایک اور بات سر، تو کلیئر بھی نہیں آ رہے. مرتضی ایک اور بات، میاں صاحب اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں. اس وقت تیسری دفعہ کی باری تھی. وہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں سر. میں نے بڑا قریب سے ان کو وہ کیا ہے. وہ 8 مہینے تک پارلیمنٹ نہیں آئے، مطلب قومی اسمبلی کے اجلاس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. 1 سال تک وہ سینٹ میں نہیں گئے. اس کے بعد کیبنٹ کے اجلاس 6 مہینے وہ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد وہ پوری دنیا میں وہ ٹرپ کرتے تھے، 120-22 سے زیادہ ٹرپ کیے، جس میں لندن کے 20-22 وہ دورے تھے. تو میاں صاحب جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہمیں گراؤنڈ پہ تو نظر نہیں آتا. جو ادارے جس سے جمہوریت ٹھیک ہو سکتی ہے وہ کیبنٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ آپ کا قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے. تو میاں صاحب تو ان فورم کے یا کے قریب سے نہیں گزرتے تھے. اپنی حکومت کو سبلیٹ کر کے ان کو، اور اسحاق ڈار صاحب کو، وہ تو پوری دنیا کے دورے پہ نکل جاتے تھے. سو اپنے آپ کو بھی وہ بلیم کرتے ہیں کہ جو مجھے 4-5 سال ملے تھے میں جمہوریت کو سٹرانگ کر سکتا تھا، پارلیمنٹ کر سکتا تھا، کیبنٹ کو میں کر سکتا تھا، سینٹ کو کر سکتا تھا، تو میں تو جاتے نہیں تھا وہاں پہ. تو اب کی دفعہ پھر وہی کہانی کہ نہیں جناب کہ ہم ادارے ٹھیک کریں گے، جوڈیشری ٹھیک کریں گے، ہم فلاں کریں گے. یہ تو وہاں گھستے نہیں تھے سر. اور یہ خان صاحب کو میں نے دیکھا، خان صاحب بھی نہیں جاتے تھے. خلاصہ صاحب یہ تو دیکھیے ایک بڑی بدقسمت یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ان کا جو اپوزیشن میں جو اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے، جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت بعد پوری سچویشن ہی بدل، چیزیں ٹیک اوور ہو جاتی ہیں جی. اور یہ وجہ ہے چاہے وہ نواز شریف کو آج وہ کہتے ہیں کہ ویئر وی آر ٹوڈے. اس صورتحال میں اب یہ تو خیر مطلب مجھے تو اب کی بار فرینکلی نہیں لگتا کہ چاہے نواز شریف ہوں یا کوئی اور ہوں کہ وہ یہ ایون کیا بھی سکیں کوئی انقلابی ایجنڈا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکانومی ہے، اور اکانومی کو درست کرنا باقی نہیں مرتضیٰ یہ ملک کی اکانومی کی بات کرتے ہیں یا اپنے کاروبار کی، اپنی فیملی بزنس کی اکانومی کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی الزام لگتے ہیں، ان کے مخالفین لگاتے تھے کہ میاں صاحب کی اپنی فیملی کی اکانومی تو کوئی راکٹنگ گئی ہے، وہ تو کبھی نیچے نہیں ہے، زرداری صاحب کی بھی نہیں ہے، باقیوں کو بھی نہیں ہے، ملک کی اکانومی نیچے کی ہے. حکمرانوں کے اپنے کاروبار تو ہمیشہ اوپر گئے ہیں سر، وہ تو کبھی نیچے نہیں ہے. خلاصہ صاحب ملک کی اکانومی چلے گی تو تبھی کسی بھی پولیٹیشین کی پرائیویٹ اکانومی چل سکتی ہے. اس وقت تو پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش نکل چکا ہے. تو کوئی بھی آئے گا اس کی میرا خیال ہے پہلی کنسیڈریشن یہ ہوگی کہ جو اوور آل جو ملک کی اکانومی ہے اس کو ایٹ لیسٹ کسی ڈائریکشن میں ڈالا جائے، کچھ چیزیں بہتر ہوں. تو یہ تو سب سے پہلی کنسیڈریشن. دیکھیے جو آگے اقتدار میں کسی بھی پارٹی کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایٹ دا فیس ویلیو تو یہی ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنسرن اکانومی کا بھی ہے. اچھا مرتضیٰ ایک اور بات بتائیں، آپ نے کنسرن کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ 2007 میں 10 ستمبر 2007 جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے، اس وقت جناب مشرف کا دور تھا یہاں پہ، تو اس جہاز میں بھی تھا، ارشد شریف صاحب بھی تھے، اور بھی میرا خیال آپ
اس میں اظہر جوید بھی تھے اور بھی لوگ تھے. میں نہیں تھا جی, آپ ابھی میرا خیال اس میں نہیں آئے تھے. خیر, تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اسلام آباد اتریں گے اور لاکھوں لوگوں کا ایک مجمع ہوگا, ہجوم ہوگا, بلکہ ان کے 2-3 قریبی, میں اب نام نہیں لیتا, ناراض ہو جائیں گے لیکن کیونکہ کبھی کبھار میں نے بھی لندن آنا ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر آپ جائیں گے خامنئی صاحب کی طرح, جو ہے نا ایران کی طرح کے لوگ آئیں گے اور پوری وہ توڑ پھوڑ کے ایئرپورٹ کو آپ کو جہاز سے نکال کر لے جائیں گے اور سیدھا جی ٹی روڈ سے لے کر وہ آپ کو ریمنڈ چھوڑ کر آئیں گے. اینڈ جب ہم اترے تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ, جو کچھ ہوا دیٹس اے ہسٹری. تو ان کے ذہن میں یہ بھی تو ہوگا کہ ہم یہ کہاں پر اتریں, اسلام آباد اتریں یا لاہور اتریں, کتنے لوگ آئیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ گرفتاری دینے آ رہے تھے یہاں پہ, اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ لاہور میں لوگ اکٹھے کرو اور ایئرپورٹ پہنچو, وہ بھی ایئرپورٹ نہیں پہنچ چکے تھے, لوگ نہیں اکٹھے ہوئے تھے. تو اب کی دفعہ تو بڑا ٹیسٹ ہوگا, تو یہ لوگ اکٹھے کر پائیں گے اور دوسرے کو فیصلہ ہوا کہ اسلام آباد اترنا ہے یا لاہور اترنا ہے, اور بندے کہاں سے لائیں گے, یا ان کے ذہن میں ہے کہ ہم اتنا بڑا کراؤڈ ایک اس لے کر آئیں گے ایئرپورٹ پہ اس کو استقبال کے لیے کہ پتہ چلے گا کہ شہر آیا, جو کہتے ہیں شہر آیا. اس میں کیا اسٹریٹجی ہے سر ان کی؟ اچھا, اس میں کلاسر صاحب جو اگین 2007 اور آج دیکھیں, اس وقت تو وہاں پہ ڈائریکٹ پرویز مشرف کی حکومت تھی اور ٹوٹل ڈفرینٹ سچویشن تھی, تو وہ تو نہیں آ سکے تھے. اب کی بات ذرا چیزیں ڈفرینٹ ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ابھی کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ اس وقت بعض جو لوگ ہوتے ہیں سائیکو فرینڈس ہوتے ہیں, وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. آج نواز شریف کے ساتھ اس وقت کیا, پھر عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم ترکی کا انقلاب لا رہے ہیں, آپ پڑھ جائیں فوج کو, وہ پڑھے تو آپ نے دیکھا. تو یہ تو ہمارے مطلب لیڈرز جو ہے نا, وہ اپنے جو مین لیڈر ہے اس کو پھنساتے ہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, ایک اور بات بتائیے گا, آپ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ یو آر ان دا سینٹر آف نیوز, وہاں بریکنگ جو ہو رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں افیکٹ کریں گی پاکستان کو. ایک وزیر اعظم سابق اس وقت جیل میں ہیں, وہ اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. اب یہ آ رہے ہیں, نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ان پہ کیسز ہیں, صاف ظاہر ہے ان کو ابسکانڈر کا وہ درجہ دیا ہوا ہے. اگر وہ آتے ہیں پہلے سے حفاظتی ضمانتیں نہیں ملتی تو میاں صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں سر. تو ہاؤ وڈ پاکستان لوگ کے, ایک سابق پرائم منسٹر آلریڈی جیل میں ہیں, ایک اور آ رہے ہیں وہ جیل میں جائیں گے. سو ہماری اکانومی کی جو حالت بنی ہوئی ہے, سو کیسے دیکھا جائے گا کہ ایک ملک کے 2 سابق وزیر اعظم ساتھ ساتھ, مطلب یہ تو میں نہیں کہتا دونوں بیرکس میں اکٹھے ہوں گے, یا اس سے پہلے میاں صاحب اٹک فورٹ میں رہے تھے, قلعے میں رہے تھے, خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل میں ہیں, تو وہ مطلب قریب زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری کہ اگر ان کو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے کیسز میں جو بڑے ان پہ مطلب ابسکانڈر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, عدالتوں نے بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو آپ سمجھتے نہیں کہ خان صاحب کے حامی جو ہیں یا ان کا جو کراؤڈ ہے, ان کا فین فالوئنگ ہے, وہ تو کہے گا دیکھا جی میاں صاحب پہ اتنے بڑے کیسز تھے, نہل بھی تھے, سزا بھی تھی, ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا, ہمارے بندے کو توشہ خانے میں چند گھڑیاں اگر بیچ بھی دیں تو کون سی قیامت آ کے, ہمارے یہاں تو ایسے سمجھا جاتا ہے نا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ, تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہے ذرا کہ 2 وزیر اعظم جو ہیں ایک ساتھ جیل میں, یا ایک کو ضمانت مل جاتی ہے دوسرا جیل میں, تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر؟ اس میں کلاسر صاحب دیکھیں, وقت کی بات ہے, وہ کہتے ہیں ویل جو ہے نا وہ فل سرکل ہوتے ہیں. آج سے 2018 میں آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کہاں تھے, نواز شریف کہاں تھے, ابھی آپ چند سال بعد 5-6 سال بعد کی بات ہے, آج کہاں پہ. اس میں دیکھیں جو اپنے جو کیسز کے جو فیکٹس ہیں ان کے ڈفرینٹ ہے. نواز شریف کا چونکہ جو ابسکانڈر والا معاملہ ہے وہ تو ریلیٹیولی جو قانون کے مطابق وہ اگر کورٹ کے سامنے جب وہ اپیئر ہو جاتے ہیں تو وہ معاملہ تو میرا خیال ہے وہیں پہ سیٹل ہو جائے گا. شاید کچھ دن ان کو جیل میں اس حوالے سے گزارنے پڑے, اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے. انہوں نے اکتوبر کا مہینہ سر, ایک منٹ مرتضیٰ بھائی, یہ اکتوبر کا مہینہ انہوں سپتمبر کی ڈیٹ آگے لے گئے ہیں. انہیں اس لیے تو نہیں کیا کہ اکتوبر ذرا ٹھنڈا موسم ہے, ذرا تھوڑا, کہ وہ خان صاحب اس وقت دھمکیاں دیتے تھے جی میں ایئر کنڈیشن اتار لوں گا. نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ اس میں جیل میں تھے خان صاحب کے دور میں, تو موسم کو سامنے رکھ کے تو نہیں آ رہے کہ اکتوبر موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے, کوئی چلے کہ اچھی اس میں زیادہ تنگ نہیں ہوتا بندہ. اگر میں جیل کی بات کر رہا ہوں کہ گرمیوں میں زیادہ آپ کو تنگی ہوتی ہے, سردیوں میں ذرا آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں, تو موسم کا بھی کوئی تعلق ہے اس ڈیٹ کے ساتھ, یا صرف چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے وہ ڈیٹ چینج کی گئی ہے؟ موسم کا تعلق ایک وجہ تو آپ نے جو بتائی ہے جو میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی, یہ بھی ایک ویلڈ ہو سکتی ہے, لیکن موسم اس لیے بھی ریلیونٹ ہے کہ اگر لوگوں نے نکلنا ہے, ان کو ریسپشن کے لیے آنا ہے, تو اکتوبر تقریباً 3rd ویک ایسا موسم ہے کہ جس میں ہیومیڈیٹی کا لیول جو گرمی ہے وہ ذرا تھم جاتی ہے, اور کراؤڈ کے لیے باہر ٹھہرنا مطلب ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ موسم, یہ بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ موسم بھی ایک فیکٹر ہے, بلکہ آج سے 3 ویک پہلے میں نے خبر میں کہا تھا کہ ون آف دی مین ریزن کہ وائی امیڈیٹلی مڈ آف سپٹمبر کیوں نہیں بلکہ اکتوبر مڈ میں آنا چاہتے ہیں, کہ موسم ان کو پاکستان میں جو پنجاب کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ذرا موسم قدرے بہتر ہو جائے اس وقت آئے. تو موسم والی بات
ایک جو آن گراؤنڈ والی بات بھی صحیح ہے، اور باقی جو سیناریو آپ بیان کرتے ہیں وہ تو ویسے جنرلی کوئی بھی موسم ہو وہ اے سی کے بغیر اگر گزارا کرنا ہے تو وہ تو بنتا ہے یہ اکتوبر کا مہینہ ہے۔ اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم جس طرح سے پکچر کر رہے ہیں کہ نواز شریف آ جاتے ہیں اور الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے، نیریٹو کیا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ کیونکہ ایک ان کا پاسٹ ہے، وہ ہمیشہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کر چلے ہیں اور ہارڈ سٹانس لیا ہے، تو ابھی اس وقت گورنمنٹ گئی ہے اور اس میں نون لیگ لیڈ کر رہی تھی، مہنگائی کے اوپر وہ بات کر نہیں سکتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اس طرح سے لے نہیں سکتے، تو کیا نیریٹو بلڈ کریں گے؟ دیکھیں مہنگائی پہ وہ بالکل بات کریں گے، اور جو نیریٹو ہوگا ان کا فوکس ہونا ہے جس کو وہ کہتے ہیں نواز شریف گینگ آف 5، جس میں وہ نام لیں گے عمران خان کا، جنرل باجوہ، جنرل فیض، چیف جسٹس کرنٹ چیف جسٹس ثاقب نثار، فارمر چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس عظمت سعید شیخ۔ یہ لوگ ہیں جو ان کے ٹارگٹ ہونے ہیں کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں میری وجہ سے نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے، انہوں نے میری حکومت کو 2017 میں گرایا تھا، ہم بہتر پرفارم کر رہے تھے اور پھر تبدیلی پروجیکٹ انہوں نے لایا جس کی وجہ سے آج یہاں پہ۔ یہ بہت سمپل ہے، یہ پارٹی کا، یہ آپ اگلے چند دنوں میں بلکہ چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ پوری پارٹی اس کے اوپر اس بیانیے کو لے کر آگے چلے گی۔ لہٰذا بلیم ان کا یہی ہوگا کہ اگر 2000 دیکھیے کل بھی انہوں نے کلاسا صاحب جب وہ جا رہے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ جو G20 سمٹ ہو رہی ہے انڈیا میں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان کی شرکت نہیں ہوئی، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2017 میں اگر ہماری حکومت کو نہ ہٹایا جاتا، ہم جو ایفرٹ کر رہے تھے، مجھے ڈان لیکس کانسپریسی کے ذریعے نہ ہٹایا جاتا پاناما پیپرز کے نام پہ، تو آج یا تو ہم بھی کرا رہے ہوتے یا نیرلی ہم اس سٹیج پہ ہوتے کہ ہم یہ کراتے۔ لہٰذا ان کے پاس جو اپنے حوالے سے جو ایک نیریٹو، وہ تو آئی تھنک دے آر ویری کلیئر ناؤ۔ اچھا ایک لاسٹ کوسچن سر، لاسٹ کوسچن، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں، پی ٹی آئی آن دا رن، ان کا لیڈر وہ ہیں مفرور ہیں، ورکر جیلوں میں ہیں، کپتان صاحب خود جیل میں ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سارا۔ اس کے بعد ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب ان کمپنی، ان کا بھی میچ پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ بھی آپ بلاول کی آپ نے سنی ہوگی، بڑی ان کی تقریریں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب یہ خان صاحب کے بعد یہ جو ان کا رخ ہے توپوں کا، وہ ادھر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس میں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ میاں صاحب جو واپس آ رہے ہیں اس ایشورنس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کا نیا وزیر اعظم بننا ہے 4تھی دفعہ۔ آپ کی کیا خبریں ہیں کہ یہ ایشورنس ہے؟ اس کے بغیر تو نواز شریف صاحب نے نہیں آنا تھا، کیسز سے چیزیں تھیں، سو ہی ہیز دیٹ انڈرسٹینڈنگ، لہٰذا پی ٹی آئی پہلے انڈر فائر ہے، باقی اگر وہاں پہ کلیم کر رہے ہیں یہاں بلاول یا زرداری صاحب کہ ہمیں بھی کوئی حصہ بقدر جسہ ملنا چاہیے، تو ڈو یو تھنک کہ ان کے ایشورنسز ہیں کہ انہوں نے نیا وزیر اعظم بننا ہے اگلے سال؟ دیکھیں جو ایشورنس کے حوالے سے تو کلاسا صاحب میری اپنی کوئی اوتھینٹک میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یہ سنا ضرور ہے، اور نواز شریف صاحب سے ہماری جو بات چیت ہوئی ہے، نہ ہی انہوں نے کسی بھی سٹیج پہ یہ انڈیکیٹ کیا کہ وہ ان کے پاس ایشورنس ہے یا یہ کہ وہ بننا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے میری تو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ بات سرکولیشن میں تو ضرور ہے۔ لیکن اس سے پہلے بہت سارے دیگر معاملات ہیں، جس طرح وہ کورٹ سے انگیجمنٹ اور لیگل ان کے جو میٹرز ہیں ان کو ریزالو کرنا، تو ابھی تک تو میرا خیال ہے ان کو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ والے سارے ایشوز ہیں ان سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ ویسے یہ نئے چیف جسٹس صاحب کو سرپرائز تو نہیں دے دیں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جسٹ ٹو مینٹین از نیوٹریلٹی، کہ یہ نہ سمجھا جائے جناب کہ کیونکہ یہ پہلے چیف جسٹس صاحب چلے گئے تو ان کے دور میں تو نہیں ہے تو سارا بوجھ میرے پہ جا رہے، کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ کی توقع بھی وہ رکھتے ہیں؟ کوئی پلان بی بھی ہے ان کے پاس کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کو سرپرائز دیتے ہیں، تو کوئی ہے کہ ان کے پاس پلان بھی میاں صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کے پاس، پھر کیا کریں گے؟ پاکستان میں کلاسا صاحب بعض فیصلے ہو جائیں تو پھر جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، عام لوگ ہیں، ان کا تو کوئی پلان نہیں چل سکتا، یہ تو آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا اور پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سرپرائز دے سکتا ہے۔ لیکن جو ابھی تک جو ان کے معاملات بظاہر لگ رہے ہیں وہ سارے جو سپیریئر جوڈیشری سے زیادہ جو لوور جوڈیشری ہے وہاں پر ہے، تو اس میں شاید چیف جسٹس کے لیے مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اچانک کوئی اتنا بڑا سٹیپ لیں گے جس سے وہ اس حد تک لوور کورٹس کو وہ انٹروین کریں گے۔ فار ایگزامپل کہ آپ سکانڈر کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی، دیگر جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں پر جو معاملات ہیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ ایڈونچر ان کو شاید اس بات کا یقین ہے کہ ایسا کچھ وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لنڈن سے، براہ راست ہمیں ٹائم دیا ایکسکلوسیولی انہوں نے، اور یہاں پہ ایک کا بریک کے بعد بات کریں گے واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کے حوالے سے۔ کل ہم نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ سٹوری، اور ہم چاہ رہے تھے کہ آج جو واشنگٹن کی ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس میں ان کا کیس آج ہے اور اس کی ڈیٹیلز ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہوں گے واشنگٹن سے، براہ راست ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से बराह रास्त अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनवर इकबाल साहब, वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आपने भी फाइल की है और ये पाकिस्तान में तैनात साबिक अमरीकी सफ़ीर हैं रिचर्ड ऑल्सन, इनके हवाले से है, इनके स्कैंडल की कुछ तफसीलात हैं, बताइएगा ज़रा स्कैंडल की डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें? देखिए, इस स्कैंडल की डिटेल तो काफ़ी आपने वॉशिंगटन पोस्ट की पढ़ी, इसके बाद कल भी मैंने रिपोर्ट की थी कोर्ट डॉक्यूमेंट से, उसकी भी तफसीलात थी कि किस तरह जब वो सफ़ीर थे पाकिस्तान में, अभी रिटायर भी नहीं हुए थे, उसी वक्त से उन्होंने अपने फ्यूचर जॉब की तलाश शुरू कर दी। और अमूमन रिटायर्ड सफ़ीर इस मुल्क में फ्यूचर जॉब लॉबिस्ट के तौर पे ही करते हैं, लेकिन उसमें यहाँ कानूनी पाबंदी है, 2 पाबंदियाँ हैं। पहली ये कि आप 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है, उससे पहले आप ये जॉब नहीं कर सकते लॉबिस्ट की। और दूसरी बात ये है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ता है एज ए फॉरेन एजेंट। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद 1 साल इंतज़ार नहीं किया, बल्कि रिटायरमेंट से पहले ही कोशिश शुरू कर दी। और दूसरी एक, उन्होंने अपना आपको रजिस्टर भी नहीं कराया। ये है उनके खिलाफ मेन चार्ज। जो बाकी जो तफसीलात हैं उसमें देखिए उनको चार्ज नहीं किया गया। मतलब उनको कहा गया कि उनकी जो मौजूदा वाइफ हैं, उस वक्त उनकी दोस्त थी मुन्ना हबीब, उनके लिए उन्होंने ट्यूशन फीस का इंतजाम किया, तो उस पर भी अखबारों में खबर आई है, लेकिन कोर्ट में कोई चार्ज उनको नहीं किया गया इस पे। या उनकी जो पहली बीवी थी डेब्रा जोन्स, उनकी वालदा के लिए उन्होंने $60,000 के हीरे का हार वसूल किया, उसमें भी उनको चार्ज नहीं किया गया है। चार्ज किया गया 2 चार्ज, इसमें एक तो एक $18,000 का टिकट किसी से लिया और लेके वो चले गए एक जॉब इंटरव्यू देने लंदन, और दूसरा ये कि उन्होंने कतर के लिए लॉबिंग शुरू कर दी रिटायरमेंट से पहले ही। अनवर भाई, मैं थोड़ा सा अगर मैंने भी ये स्टोरी पूरी पढ़ी है वाशिंगटन पोस्ट वाली, आपकी भी फिर बाद में पढ़ी है मैंने। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो इतने अगर सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान में बड़ा अरसा रहे हैं वो यहाँ पर, उनको इन तमाम इश्यूज़ का डेफिनेटली तौर पर उनको पता होगा कि रिटायरमेंट से रिलेटेड या रूल्स क्या कहते हैं। और हमारे यहाँ तो समझा जाता है कि उसमें अमेरिकन, यूरोपियंस या ब्रिटेन वगैरह जो है रूल्स के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये कोई पाकिस्तानी माहौल का पानी का असर तो नहीं था? यहाँ पे रहे हैं, कोई इस्लामाबाद में उनकी कंपनियाँ हुई, मेरे जैसे लोगों से यार वहाँ का छठो जी ये चलता है, क्या ज़रूरत है रिपोर्ट करने की, क्या ज़रूरत है, टिकट मिल रही है, बल्कि उन्होंने बिजनेस क्लास टिकट ली मेरा ख्याल $18,000 की जो उनको पड़ी थी। तो ये अगेन कोई हमारे पानी का असर तो नहीं पड़ा बेचारे उस पर, रिचर्ड ऑल्सन पे? उन्होंने मतलब 2-3 चीज़ें मुश्तरक हैं। उन्होंने वो हार भी ले लिया, हीरे का हार भी ले लिया अपनी उससे यूई से, जैसे हमारे यहाँ हीरों के हार लिए जाते हैं। याद आ गया, तोशा खाना वाली स्टोरी याद आ गई सर। फिर उन्होंने टिकटें भी मुफ्त में ले ली, फिर उन्होंने आगे चुपके से लॉबिंग भी शुरू कर दी, किसी को बताया नहीं। ये तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तानी सफीर थे सर। भाई आपको पता है, इस पे तो मैं क्या कहूँ, अपने आप को बुरा कहना तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमारा कल्चर माहौल है सर। सफीर थे जी सर, आपको याद होगा, उनका नाम अभी जहन आ जाएगा। वो जब उनकी पोस्टिंग होने लगी तो हम लोगों ने, यानी जो पाकिस्तानी साथी हैं, उन्होंने उनके लिए एक डिनर अरेंज किया। तो जब वो डिनर के बाद तकरीर में उन्होंने कहा कि बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेशन मिली, मैं अगले साल आऊंगा तो फिर करूंगा ये डिनर। मैंने कहा अब नहीं करेंगे आप। कहने लगे क्यों? मैंने कहा कि इसलिए कि अभी आप जो जा रहे हैं, आप सिर्फ अमेरिका के सफीर हैं, जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो वहाँ अमेरिकी वायसरॉय बन जाएंगे, और आपको अब जो डिनर होगी, आपको जो शिकार गाँव में ले जाया जाएगा, उसके बाद आप वायसरॉय बन जाएंगे। वायसरॉय जो है वो आम आदमी से नहीं मिलता। बड़ी प्यारी बात की आपने। ये माहौल तो है हमारे यहाँ जिसका असर तो होता है, लेकिन वही है कि अगर मिट्टी में नम हो तभी दरखेजी हो, जब भी नमी का फायदा होता है। मिट्टी पहले से दरखेज होती है, फिर थोड़ा सा पानी पड़े तो नम भी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये आ रही है कि उसमें इमाद ज़ुबैरी साहब का जो आ रहा है, मेरा ख्याल शायद वो वहाँ पे इस वक्त जो पाकिस्तानी मुझे याद है, इस वक्त शायद 12 साल की सज़ा भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जो मैं खबर में पढ़ रहा था, 12 साल की सज़ा वो भुगत रहे हैं फॉर डिफरेंट, जो उन्होंने डोनेशन वगैरह में कोई रेगुलरिटीज़ वगैरह जो भी हुई। उनका रिचर्ड ऑल्सन साहब से क्या ऐसा ताल्लुक़ था कि ये इन्होंने उनकी दोस्त जो थी, जो अब उनकी मिसेज हैं, उनके लिए उन्होंने $25,000 जो हैं उन्होंने फ़ीस भी दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, प्लस
انہوں نے کہا جناب باقی کا لون ارینج کروا دیں گے. سو کیا ہے کیونکہ یہ تو امریکنز خود کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز, تو اگر انہوں نے $25,000 دیے ہمارے یہاں تو انہوں نے فائدہ کیا دیا رچرڈ آلسن نے ان کو؟ سر یہ آپ کو بڑا سوال ہے, حیرت ہے کہ ہمارے یہاں اس پہ فوکس نہیں ہوا اور کسی نے بھی نہیں کیا. میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اسٹوری شاید بہت بڑی ہو گئی تھی, اس لیے وہ ڈان میں بھی نہیں لگ سکا وہ پورشن. وہ یہ ہے کہ جو زبیری صاحب ہے ان کا تعلق ان سے نہیں بلکہ ان کا تعلق قطر سے ہے, اور مڈل ایسٹ کی دیگر حکمرانوں سے وہ ان کے لیے لابینگ کرتے ہیں. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ یو اے ای میں اور قطر میں ایک وہ چل رہا تھا, مسابقت چل رہی تھی. آپ کو یاد ہے کہ دبئی کو ابو دھابی کو مل گیا اور دوحہ کو مل گیا ہے وہ ایک اسٹیٹس کی, جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ایئرپورٹ پر ہی آپ کے ویزا کی, امریکن ویزا کی ساری چیکنگ ہو جاتی ہے, کسٹم جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. آپ وہاں سے ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں جب پہنچتے ہیں یہ وہاں پہ ہے, اس میں شارجہ میں ہے میرا خیال ہے, ابو دھابی میں ہے, یہ ابو دھابی میں سسٹم ہے امریکنز کا کہ وہیں سے امیگریشن ہوتی ہے. ابو دھابی میں ہے اور دوحہ میں ہے. جی. تو دبئی میں جب دوحہ کے لیے کوشش شروع ہوئی تو دبئی والے بھی کوشش کرتے کہ ان کو مل جائے. تو انہوں نے ان کو ہائر کیا, ان سے رابطہ کیا. زبیری صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, اگر ہمارے لیے آپ کام کریں گے تو پھر ہم آپ کو, جو انہوں نے پہلے $20,000 کے 3 وہ ان کو آفر کیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو $3 لاکھ سالانہ دیں گے اور ہمیں یہ فیسلٹی دلوا دیں, دبئی کو نہ دلوائیں. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ کہ اس پہ دبئی بھی نے بھی اپنی کوششیں شروع کر دی. انہوں نے کیا کیا کہ قطر کے جو تعلق خفیہ جو گفتگو ہو رہی تھی ایران سے, اس کی خبر ہیک کر کے لیک کروا دی, اور اس وقت بڑا دونوں میں یو اے ای اور قطر میں بڑا مقابلہ چل رہا تھا. اور قطر کی کوشش کی تھی کہ ان کو مل جائے, جو کہ مل گئی. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, جو سارے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پیسنجر وہاں سے امریکہ کے لیے آتے ہیں, اور اس سے آپ کو لاکھوں ڈالر کی ایک دن میں آمدنی ہوتی ہے, جو کہ الٹیمیٹلی قطر کو مل گئی اور دبئی کو نہیں ملی. تو وہ ساری مسابقت میں انہوں نے رابطہ کیا تھا اور باضابطہ ای میل کا تبادلہ ہوتا رہا, مشورے یہ دیتے رہے قطر کو آپ کیا کریں, کیسے کریں, آپ کے سفیر کس سے بات کریں اور میں کس سے بات کروں گا. انہوں نے بھی یہاں بھی نیشنل سیکورٹی تو ایک فارمر جنرل سے بات کی, ان کو کہا کہ آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات کریں. تو ایک پورا سلسلہ ہے یہ جو لابنگ ہے, وہ پورے ایک طرح سے در پردہ آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ہر قسم کی کوششیں ہوتی ہیں. اور اس میں اماد جو ہیں جن کو سزا دی گئی, اماد زبیری صاحب بھی اسی لابنگ میں شامل تھے سر, جن کو وہ ساتھ تھے رچرڈ آلسن کے, مل کے دونوں کر رہے تھے قطر کے لیے لابنگ کر رہے تھے. اچھا, تو اسی لیے وہ ان کو وہ پیمنٹ کروا رہے تھے, جو ان کی وہ دوست تھیں جو مسز ہیں, تو یہ لنک تھا ان کا وہاں پہ سارا. جی بالکل. اچھا سر, ایک لگتا ہے رچرڈ آلسن صاحب کی ڈیسپریٹ میئرز جو لے رہے تھے, ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں اسپیکٹ تھا اسٹوری میں. اس میں یہ تھا کہ جب اس کو انہوں نے رپورٹ نہیں کیا جو $60,000 کے ڈائمنڈس ہے جو یو اے کے ان کو امیر نے دیے, تو انہوں نے وہاں ڈکلیئر کیا. ان کی بیوی نے, جو پہلی بیوی تھی وہ بھی ایمبیسڈر ہے میرا خیال, ڈپلومیٹ تھی ان کی رچرڈ آلسن کی, انہوں نے کہا جناب یہ تحفہ نہ مجھے ملا ہے نہ میری بیگم کو ملا ہے, تو میری ساس جو ہے نا وہ دبئی آئی تھیں, وہ میرے بچوں کا خیال رکھ رہی تھیں. تو وہاں پہ جو اس کے یو اے کے امیر تھے, انہیں ایز اے گریٹیچیوڈ کے طور پر جی کہ آپ آئی ہیں, آپ نے رچرڈ آلسن کے بچوں کا خیال رکھا, یہ سفیر تھے وہاں پہ, تو انہوں نے ان کو ہیرے کا ہار بھیجا. تو وہ کہتے ہیں یہ ہیروں کا ہار جو ہے یہ میری ساس کو ملا تھا, نہ مجھے ملا نہ میری بیوی کو ملا, لہٰذا وی ور ناٹ باؤنڈ ٹو ڈکلیئر اٹ. اور جب ان کی بیٹی نے, جو ان کی بیٹی تھی یا ان کی وائف تھی ان کی رچرڈ آلسن کی, انہوں نے اپنی ماں کو کہا کہ اماں حضور ہم پھنس گئے ہیں اور ہمارے اوپر کیس بن گیا ہے, آپ مہربانی فرمائیں یہ ہیروں کا ہار جو ہے یہ واپس کر دیں ان کو, امریکنز کو. تو ساس ڈٹ گئے, انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کرتی, یہ تو مجھے یو اے کا امیر نے دیا تھا, وائی شوڈ آئی گیو اٹ ٹو یو. تو یہ بڑا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ ہیروں کے لیے, گھڑوں کے لیے, مطلب گھڑیوں کے لیے یا ڈائمنڈز کے لیے, جیولری کے لیے ایک وزیر اعظم جیل میں جا بیٹھا ہے, دوسرے وہاں پہ دیکھ رہے رچرڈ آلسن جو ہے ہی از بینگ پٹ انڈر, وہ خیر ان پہ الزامات تو یہ تھے. ان کی ساس کی بڑی زبردست سٹوری تھی, اس نے کہا میں تو نہیں دیتی یہ ہیروں کے ہار آپ کو, میں کیوں, تو مجھے تو امیر نے دیے تھے. جی بالکل. اور وہ تو پاکستان بھی نہیں گئی تھی, تو یہ کہنا کہ پاکستان میں جا کے اثر ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہیروں میں اور پیسوں میں اتنی لالچ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی کرپٹ ہو سکتا ہے. تو خواہ ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو خواہ الزام نہ دیں, بلکہ یہ انسانی نیچر ہے کہ اگر چمک نظر آئے تو انسان دوڑ پڑتا ہے.
नहीं अनवर भाई, आप ठीक कह रहे होंगे कि हमें नहीं ब्लेम, लेकिन एक ये देखें, एक बड़ा आदमी तो इसलिए बड़ा बनता है ना, कोई बंदा मेरा वजीर आज़म बने, अमेरिका का सदर बने, अमेरिका का सफ़ीर बने, पाकिस्तान का बने, अगर वो भी मेरी तरह लालची है, वो भी ग्रीडी है, वो भी टेम्पटेशन का शिकार होता है, उसकी आंखें भी हीरे जवाहरात और सोना और घड़ियां देख के चुंधिया जाती हैं, तो वाई शुड आई मतलब एक्सेप्ट हिम एज माई लीडर, या मेरा मुल्क चलाए, मुझे चलाए, दुनिया चलाए, वाई शुड आई मतलब ट्रस्ट हिम के? उस पर तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते कि जो बंदा वहाँ हीरे जवाहरात घड़ियों पे बिक जाए और उसकी आंखें चुंधिया जाए। सर शुड वी ट्रस्ट हिम? कोई भी हो, किसी दुनिया का बंदा भी हो, लीडर जो हमें लीड करने के लिए आता है, इससे कौमों की बेइज्जती होती है। सर अभी हो रही है ना, हम देख रहे हैं, मतलब अमेरिकन आर फेसिंग ट्रबल। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लास्टली उनको सजा होनी थी सर, आज मेरा ख्याल है मंगल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टुडे, आज अमेरिका में तो कहा जा रहा था कुछ 6 मंथ के करीब जो है ना शायद उनको सजा दी जाएगी, तो आज है कोई किस वक्त वहाँ पे उनको सजा दी जाएगी या कितनी? अभी तक कोई इत्तला नहीं आई है, अभी तो कोई इत्तला नहीं है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप फॉलो कर रहे हैं स्टोरी को? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, वफाकी काबीना में तोसी हुई है और ये 2 अहम नाम हैं, फवाद हसन फवाद और कौसर अब्दुल्ला मलिक, इन दोनों को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी भी है। अब ये क्या चीज़ें चल रही हैं, इनके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्लासेस आपके साथ एक्सक्लूसिवली, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब आपसे करने वाली अब ये बातें हैं, निगरान वफाकी काबीना है, उसमें तोसी हुई है, 2 अहम नाम शामिल हुए हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। फवाद हसन फवाद बहुत करीब रहे हैं नवाज शरीफ के, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, इस काबीना में कैसे देख रहे हैं? बड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि 2 जो आज नए लोग इंडक्ट हुए हैं, इनमें से एक तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं वो हैं ये कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब। ये अब्दुल्ला मलिक साहब थे, बहुत बड़े दानिश्वर थे पाकिस्तान के, बहुत बड़े तरक्की पसंद, बड़ी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने। ये वहाँ से कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब से शुरू करते हैं, फवाद साहब पे आते हैं। तो ये यहाँ पे चेयरमैन, ये PRC थे, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन हैं, बहुत पढ़े लिखे बंदे हैं। नोट, इनके वालिद साहब भी बड़े पढ़े लिखे थे, खुद भी अब्दुल्ला मलिक, ये कौसर साहब जो हैं ये पढ़े लिखे इंसान है और मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड फैसलाबाद में रहे बड़े अरसा वहाँ पे, सो रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से ये बड़ी चीज़ें जानते हैं। सो ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। भाई मत से अगर मुझसे पूछे ना, आपको पता है कि मैं तारीफ़ के मामले में बहुत मतलब एक कंजूस आदमी हूँ, स्पेशली पावरफुल लोगों की, ताकतवर लोगों की तारीफ़ करते हुए तो मेरी ज़बान ये लड़खड़ा जाती है। सो इट्स वेरी रेयर, बट आई मस्ट से कि ये कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब जो हैं उसमें रहे हैं, पहले इश्यूज़ को समझते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिग चैलेंज जो है ना कि आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो वो है ना, वो यील्ड है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो वहाँ पे इंडियन पंजाब जो ले रहा है ना, वहाँ पे 60-70 वो बताते हैं कि मतलब मन जिन आपके हैं या कि उस पे आता है, वो लेते हैं अपनी उससे एकड़े से। हमारे यहाँ जो है वो 20 से ज़्यादा नहीं जाता, इतना फ़र्क है, जिसकी वजह से वो इंडियन पंजाब की एग्रीकल्चर बहुत आगे निकलेगी। उनकी फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग है, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उनका किसान ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी गई हैं, फेवर्स दी गई, और हमारे किसान को दबा के रख दिया गया है। उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। सो इस वक्त ज़रूरत थी आपको को कोई नई वेराइटीज़ नहीं आ रही, काटन में भी नहीं आ रही, आपकी वीट में भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपकी प्रोड्यूस, आपकी प्रोडक्शन वो बहुत कम गई है। दूसरी तरफ ज़रिए जो आपके रकबे थे, इलाके थे, वो सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कब्जे कर लिए हैं। लिहाजा इस वक्त हो ये रहा है कि आपके पास ना गंदम है, ना काटन है, ना शुगर है, तो ना आपके पास वो है दालें हैं, तो ना आपके पास ऑलिव ऑयल के आपने कोई प्रोजेक्ट चलाए हैं। सो सारी चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, जो खुद पाकिस्तान प्रोड्यूस करता था। हम कभी काटन एक्सपोर्ट करते थे, अब हम काटन इंपोर्ट करते हैं $2 बिलियन की। हम गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं, काटन भी $10 अरब की हमने 2011 में हमने खाने पीने की चीज़ें मंगवाई थी। अब आपको ज़रूरत थी कि हमारा साइंटिस्ट जो है वो बिरादरीज़ा में बटा हुआ है यहाँ पे, मादरत के साथ। हमारे जो है एग्रीकल्चर रिसर्च ये इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पे हमारे जाट भाई और हमारे अराई भाई जो है ना, इनके दरमियान इनकी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। जाट आपके साइंटिस्ट हैं या आपके अराई साइंटिस्ट हैं, आपस में ही कोई एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर जो है ना बैडली हिट हुई है। कोई आपके यहाँ पिछले उसमें कोई तरक्की नहीं हुई,
کوئی آپ کے پاس کوئی نئی کوئی چیزیں آئی ہیں تو آپ بتائیں. میں خود کسان کا بیٹا ہوں, مجھے پتہ میری ماں اور میرے باپ دونوں کسان تھے, سو آئی نو دیٹ کہ کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی جس کا نقصان ہوا ملک کو بھی ہوا ہے اور آپ کے فارمرز کو بھی. حالانکہ یہی وہ ایریا ہے جس کے اوپر کام ہونا ضروری ہے پاکستان. یہ تو سن رہے ہیں ہم کہ ہوتا رہے گا. مطلب آخری جو کام کرنے والے تھے ڈاکٹر ظفر الطاف تھے کہ انہوں نے کام کیا ایگریکلچر کے لیے, ہی واز این ایکسپرٹ. ان کو جتنا انہوں نے تنگ کیا, ذلیل کیا, اور جو ان کے ساتھ حشر کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی تھا, جو ایگریکلچر سمجھتا تھا, اس کے ساتھ جو اس ملک کے انہوں نے آ کے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ایون زرداری صاحب, جو ان کے ساتھ حشر کیے گئے, دیٹس اندر ایک ٹیریبل سٹوری, ایک مطلب ٹریجک ٹیل ہے کہ جو قابل آدمی تھا, جو ایگریکلچر سمجھتا تھا, اس ملک نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. ان ملک کے لیڈروں کو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سو اب یہ آ رہے ہیں, لیکن ٹائم کتنے آپ کے پاس, مطلب ایک آپ نے ویرائٹی ڈیولپ کرنی ہے, کوئی رزلٹ دینے. اب یہ ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک صاحب جو ہیں, یہ کوئی 6 مہینوں میں تو آپ کو ویرائٹیز نہیں کر کے دے سکتے نا. یہ میکسیمم آپ کو تھوڑا سا مطلب ہے کوئی روڈ میپ دے سکتے ہیں کہ ایسے ایسے چیزیں کریں, اور کوئی تھوڑی سی مطلب ان کے پاس سپیس بڑی کم ہے. میرا یہ خیال جتنی قابلیت ہے اتنی ان کے پاس سپیس اور ٹائم نہیں ہے. یہ اگر آ کے چیزیں کو ٹھیک کر بھی دیں گے ایز اے ٹیکنوکریٹ, جو نیا پولیٹیکل آئے گا یہ منسٹر آپ کے 6 مہینے بعد, وہ پھر وہی سسٹم لے آئے گا, اپنے بندے اپنے لوگ, ٹرانسفر پوسٹنگ, اور وہی جو گھپلے چپلے وہ چلیں گے. بٹ اینی وے ہی از اے گڈ چوائس. نو کمنگ ٹو میری آپ کہہ سکتے ہیں شاید بیسٹ اوپینین ہوگی, کیونکہ میں ایگریکلچر کو تھوڑا سا, میں نے ڈان کے لیے بڑا سا رپورٹنگ کی ہوئی ہے. مجھے اگین میں خود کسان کا بچہ ہوں تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ ان کو اگر قابل آدمی, میں نے رپورٹنگ کی ہوئی, بیٹ تھی میری ڈان کے لیے ایگریکلچر میں نے کی ہوئی ہے. اس وقت اس سے ملاقات, بلکہ میرا بڑا عرصہ ہو گیا, میرا اٹس لانگ ٹائم, مور دین 10-15 ایئر جو لاسٹ ٹائم ملے تھے. جب ریٹائر ہوئے تو اس کے بعد نہیں ہوئی میری. نو کمنگ ٹو فواز حسن فواز صاحب, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. وہ یہ ہے کہ فواز حسن فواز صاحب جو ہیں, ہی واز ہیونگ سلیپ لیس نائٹس, رات کو ان کو نیند نہیں آتی تھی, یہ سوچ کر کہ آہد چیمہ صاحب جو ہیں 18-19 گریڈ کے افسر, وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے, وہ پنجاب میں تھے, ان پہ بھی مقدمے بنے, ان پہ بھی کیسز بنے, اور وہ جو ہیں جب شہباز شریف صاحب بنے یہاں وزیر اعلیٰ, ساری وزیر اعظم, انہوں نے آہد چیمہ صاحب کو تھرو تھک اینڈ تھن جو بھی تھا جیسے تیسے کرا کے انہوں نے جناب ان کو کلین چٹ دے کے, اور خود انہوں نے انکوائریاں وغیرہ ان کے خلاف انہوں نے بند کی, ختم کی. ان کو انہوں نے اپنا وہ لگا دیا, انہوں نے یہاں پہ لگا دیا تھا, آپ کو یاد ہے, اسٹیٹس دے دیا, اسٹیبلشمنٹ دے دی تھی کہ آپ بیٹھے اور بیوروکریسی کو ڈیل کریں, کیونکہ ہی واز کلوز ٹو شہباز شریف صاحب. اور لویلسٹ ہے نا, شریف انہیں بھی اپنے اپنے لویلسٹ جو ہے نا الگ الگ رکھے. نواز شریف صاحب کی اپنی پارٹی ہے, اپنا ان کا بیوروکریٹک ایک خاندانی ایک ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کے, ان شہباز شریف صاحب کے اپنے ہیں. اب باری لگ گئی تھی ان کی شہباز شریف صاحب کی بیوروکریٹس کی, سو وہ ان کے قریب آ گئے. ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب تھے, وہ پنجاب میں ان کے سیکریٹری تھے, پھر وہ ان کو سینٹر میں بھی لے آئے, پھر اس کے بعد آہد چیمہ صاحب کو لے آئے, پھر اور 2-4 لوگ, یہ ان بیچاروں کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, عبداللہ سنبل صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے, ان کے بھی اگر سنتے ہیں بڑے قابل آدمی تھے, ابھی اینڈ ہی ڈائیڈ ویری ینگ, اس میں جو ہارٹ اٹیک ان کو بتایا جا رہا ہے, وہ ان کی ٹیم میں تھے. سو ان کی اپنی ایک ٹیم تھی شہباز, جو انہوں نے ایڈجسٹ کی. اس پہ اب انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, 2-4 انٹرویوز دیے انہوں نے, فواز صاحب نے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کے طور پر, شاعر کے طور پر سامنے بھی لائے, ایک اپنے آپ کو انوسینٹ وکٹم کے طور پر بھی پیش کیا. دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, جیل میں رہے, نیم میں رہے, ہم نے بھی میاں صاحب کے خلاف کوئی ہم وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. آہد چیمہ صاحب کو بھی یہ پروموٹ کیا گیا, اور ان کو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں جی چیمہ صاحب بھی 18 مہینے جیلوں میں رہے, اور انہوں نے بھی کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنے, اور وہ بھی نہیں بنے. وہ اصل میں بیسیکلی ان کو آئینہ دکھانا کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, جو پی ٹی آئی والے چھوڑ گئے نا ان کو, عمران خان صاحب اور کمپنی کو, وہ ان کا کمپیریزن کرتے تھے, ان کو شرم دلانے کی کوشش کرتے. یہ دیکھیں 2 بیوروکریٹ تھے, انہوں نے تو نہیں چھوڑا, یہ تو ان کے چکر میں نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ ہوگا چیمہ صاحب کو تو ان کی لویلٹی کا, جیل میں بیٹھنے کا وہ مل گیا, وزیر شزیر بن گئے. آج چیمہ صاحب کو نہیں, ان کو ساری فواز حسن فواز صاحب ان سے بڑے بیوروکریٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے میں تو نواز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری تھا, یہ اس نواز شریف صاحب کے ایل ڈی اے کے یا دیگر معاملات دیکھتے تھے, 18 یا 19 کے افسر تھے, میں 22ویں گریڈ میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے تو کوئی انہوں نے وہ نہیں کیا, کوئی ریوارڈ نہیں دیا, مجھے تو کہیں پہ کوئی جاب نہیں دی گئی, مجھے تو کسی نے وزیر نہیں بنایا. سو بیوروکریٹس میں مطلب ریولریز ہوتے ہیں, جیسے میڈیا میں ہوتی ہیں, جیسے جوڈیشری میں ہوتی ہیں, جیسے ہر شعبے فکر میں ہوتی ہیں, تو بیوروکریٹس کے بھی ہوتی ہیں کہ توقیر شاہ صاحب بھی وہ دوبارہ پرنسپل سیکرٹری ہیں, آج چیمہ صاحب بھی دوبارہ منسٹر لگ گئے اسٹیبلشمنٹ کے, مطلب گریڈ 18-20 کا افسر جو گریڈ 22 کے لوگوں کو بیٹھ کے ہینڈل کر رہا ہے. تو میں کدھر ہوں, میں فواز, میں ویئر آئی میں, تو میں کہاں پہ ہوں.
सो अब ये लगता है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्योंकि उनके अगेन जो सारी वो नॉमिनेशंस हो रही हैं इस कैबिनेट में मोस्टली लोग आप देखेंगे आपको नवाज शरीफ साहब को ज्यादा लगता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इससे ये भी इंडिकेशन है कि नवाज शरीफ साहब को, जो मैंने उनसे मुर्तजा शाह साहब से पूछा था, सो पहले से चीजें तय हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ रहे हैं। सो जो हार्ट बर्निंग थी फवाद साहब की आफ्टर द एलिवेशन ऑफ चीमा साहब, वो सेटल्ड इन ए सेंस कि अब वो भी वजीर बन गए। अच्छा, तुकीर शाह साहब जो हैं वो उनके बारे में मशहूर है कि जो भी तनकीद हम भी करते रहते थे, लेकिन गो गेटर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनकी कबलियत के हवाले से बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं तुकीर शाह साहब की कि वो उसमें तुकीर शाह साहब भी रिटायर हो गए थे, उनके रिटायरमेंट के बाद भी वो कहा गया है कि वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इनके साथ ये जो हैं आपके नए निगरान वो जो हैं सेटअप जो है आपके जो वजीर आजम है। सो वहां पे आप अपने आप को वो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे फवाद नफाज साहब। सो इट्स ऑल अबाउट द लॉयल्टीज कि फवाद नफाज ने कहा जो मैंने जो आपके लिए कुर्बानियां दी 18-20 महीने जेल में बैठा रहा तो मुझे क्या सिला मिला, मुझे क्या सिला मिला, आहा चीमा को भी मिल गया, बाकियों को भी मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो मियाँ साहब ने कहा जनाब कि इन्होंने भी तुझे वजीर बनाओ, तो एल है जी आपने जो हो सकता है इनकी जेब में कोई 2-4 बम पटाखे हूँ और वो ये भी फोड़ दें और हो सकता है मुल्क तरक्की कर दे, तो लेट्स सी कि क्या जाता है। सो बेसिकली इसके पीछे ये कहानी थी कि जो जेल में गया है उन्होंने कहा जी जेल में हम आपकी खातिर जेल गुजारी है, हमें वो चाहिए, हमें रिवार्ड चाहिए, बाकियों को जेल वालों को किया है हमें भी करें। सो फवाद को भी उन्होंने कहा ऐ भाईजान आप भी इसमें अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो इसमें शब्द मिलता है आप भी निकाल लें यहाँ से। ठीक है क्लास साहब, अभी डिस्कशन हम मजीद भी करते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।